बात हदीस के सच होने या ना होने की आई, बात इस्लाम के सच्चे होने या ना होने की आई, तो फिर शेख असरार रशीद ने देर नहीं की, बल्कि खड़े होकर के आपने जहर पी लिया, और एक नहीं बल्कि कई घूंट जहर के शेख असरार रशीद ने पिए। लेकिन आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा कि किसी बाबा ने, किसी पाखंडी ने या किसी दूसरे धर्म के आदमी ने इस तरह का चैलेंज किया हो कि वो अपने धर्म को सच्चा साबित करने के लिए जहर पी लेगा या आग में कूद जाएगा। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, रिलीजियन विच इज एक्सेप्टेड बाय अल्लाह ऑलमाइटी, ग्रांटेड बाय अल्लाह ऑलमाइटी इज ओनली इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक मज़हब सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। मुसलमानों से नफ़रत की एक बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भाई हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ायदा पहुंचाती हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन मुसलमान सिर्फ खुदाए वाहिद की पूजा करते हैं, खुदाए यकता की पूजा करते हैं। आज वो लोग जो सोचते हैं कि भाई हमें चांद अगर फ़ायदा पहुंचाता है तो हम चांद की पूजा करते हैं, सूरज फ़ायदा पहुंचाता है तो हम सूरज की पूजा करते हैं, मुसलमान ऐसा क्यों नहीं करते? तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, मुसलमान का मामला यह है कि मुसलमान अपने माँ बाप से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। वो माँ बाप के जिनके ज़रिए दुनिया में आया, जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, जिनका बहुत एहसान है, हम पूजा उनकी भी नहीं करते लेकिन उनसे मोहब्बत करते हैं। इसी तरह से आप अगर इंतहा चाहते हैं तो सुने, दुनिया का हर मुसलमान अपनी जानो माल आल औलाद से ज़्यादा अगर मोहब्बत करता है तो वो मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करता है। लेकिन इबादत उनकी भी नहीं करते, पूजा उनकी भी नहीं करते। ऐसे ही हिंदुस्तान की जो पवित्र धरती है, जो हिंदुस्तान की ज़मीन है, हम इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर गर्दन दे सकते हैं, और हमारे अजदाद ने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी गर्दनें दी भी हैं। अगर इस मुल्क के लिए भगत सिंह ने कुर्बानी दी है तो वीर अब्दुल हमीद ने भी कुर्बानी दी है। इस मुल्क के लिए अगर गांधी जी ने बहुत कुछ किया है तो अबुल कलाम आज़ाद ने भी बहुत कुछ किया है। इस मुल्क के लिए अगर सनातनी लोगों ने अपनी गर्दनें दी हैं तो अल्लामा फजल हक खैराबादी से लेकर सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह तक न जाने कितने उलमाए किराम और मुसलमानों ने अपनी गर्दनें दी हैं। तो हम इस जमीन के लिए गर्दन कटा सकते हैं, गर्दन कटा देंगे और कटाई हैं, लेकिन हम इबादत नहीं करेंगे। इबादत सिर्फ रब की करेंगे। हम प्यार करते हैं अपनी मां से लेकिन पूजा नहीं करते। हम प्यार करते हैं अपने बाप से लेकिन पूजा नहीं करते। हम प्यार करते हैं अपने नबी से लेकिन पूजा नहीं करते। इसी तरह से हम प्यार करते हैं अपनी जन्मभूमि से, अपने हिंदुस्तान की पवित्र धरती से, लेकिन पूजा नहीं करते। पूजा सिर्फ अल्लाह की करते हैं। पूजा सिर्फ उस खुदा की करते हैं जिस खुदा ने सारी दुनिया को बनाया है, सारी दुनिया का क्रिएशन करने वाला है, जिसने सारी दुनिया की रचना की है। तो मुसलमानों से नफरत की एक बड़ी वजह यह भी है, ये खुदाए वाहिद को मानने वाले लोग हैं, एक खुदा की पूजा करने वाले लोग हैं। भाई ये आपका राइट है कि आप किस किस की पूजा करते हैं, आपका मसला है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें भी ये आज़ादी दी है, आपको भी ये आज़ादी दी है कि हम अपनी अपनी आस्था और अपने मजहब के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें, या किसकी पूजा करनी है किसकी पूजा नहीं करनी ये हम खुद तय करेंगे। हम तो कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हम तो कहते हैं, हम तो उस रब की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं जो बेनियाज है, अल्लाहुस समद, वो रब के जिसने सारी कायनात को बनाया है। तो जब भी मजहब इस्लाम की सच्चाई की बात आती है, मजहब इस्लाम पर अंगुश्त नुमाई की जाती है, मजहब इस्लाम को टारगेट किया जाता है, मजहब इस्लाम पर तरह तरह से ऑब्जेक्ट किया जाता है, तो फिर कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उनके सामने अगर कुरान और हदीस की बात की जाए तो वो तो मानते नहीं कुरान और हदीस को, वो तो मानते नहीं दलाइल को। तो फिर एक ऑप्शन बचता है जिसको कहा जाता है मुबाहला। माजी करीब में हमने देखा कि हमारी जमात के एक बेहतरीन आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी ने भी मुबाहले का चैलेंज किया एक बाबा को। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप कुरान और हदीस की बात करोगे, कुरान और हदीस से जवाब दोगे, तो ये तो गुस्ताख लोग हैं, ये तो नहीं मानने वाले ना। तो फिर ऐसी सिचुएशन में मुबाहले का ही ऑप्शन बचता है और अल्लाह की तरफ से मदद होती है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला हो
یا ہم ماضی میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے معاملات رونما ہوئے کہ اللہ کے نیک بندوں نے، مسلمانوں نے، ایمان والوں نے اغیار کو، دشمنان اسلام کو، جب انہوں نے ہر بات کو خارج کر دیا اور وہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے باز نہ آئے تو مباہلے کا چیلنج کیا۔ ہمیشہ مسلمان ہی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بابا کیوں نہیں کرتا؟ بھئی زہر پینے کی بات، آگ میں کودنے کی بات، مباہلے کی بات کبھی کسی بابا کو آپ نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، چونکہ باباؤں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ پر یقین نہیں کرتے، وہ خود اس راستے پر یقین نہیں کرتے جس پہ وہ چل رہے ہیں، وہ خود اس بات پر کنفرم نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں آیا کہ وہ صحیح ہے بھی یا نہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے اپنی زندگی کا، انہیں ڈر ہوتا ہے اپنی جان کا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، مینچسٹر یونیورسٹی UK میں ایک مناظرہ ہوا، حضرت علامہ شیخ اسرار رشید اس میں شامل ہوئے اور عیسائیوں سے مقابلہ تھا، مناظرہ تھا۔ عیسائیوں کی طرف سے ایک عیسائی لیڈی اور ایک دوسرا اور بندہ تھا۔ یہ مینچسٹر یونیورسٹی میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا عیسائیت اور اسلام کے درمیان۔ شیخ اسرار رشید نے ہر موقع پر عیسائیوں کے حملے کا جواب دیا اور ان کے دلائل کو خارج کیا اور قرآن اور بائبل سے اسلام کے سچے ہونے کی دلیلیں دی، لیکن بات آگے بڑھتی گئی، مناظرہ آگے بڑھتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب دیکھا گیا کہ معاملہ دلائل سے حل نہیں ہوگا تو پھر شیخ اسرار رشید نے ایک زہر کی بوتل منگوائی ہوئی تھی، اس عیسائی خاتون سے کہا، اس عیسائی لیڈی سے کہا، میں نے بائبل میں پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے، اگر کوئی سچا عیسائی ہوگا، اگر کوئی واقعی سچا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا پر یقین رکھنے والا، تو پھر وہ اگر زہر بھی پی لے گا تو اس پر زہر اثر نہیں کرے گا، بشرطے کہ اس نے ملاوٹ نہ کی ہو، وہ حقیقی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا یعنی اللہ رب العزت کا ماننے والا ہو۔ جب اتنا حضرت شیخ اسرار رشید نے کہا تو اس عیسائی لیڈی نے کاؤنٹر کیا۔ شیخ اسرار رشید نے کہا، اگر واقعی تم بھی سچے عیسائی ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات دی تھی واقعی اگر تم ان پر عمل کرتے ہو، اگر تم واقعی حقیقی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو تو پھر اس زہر کو پی کر دکھاؤ، چونکہ جو سچا عیسائی ہوگا وہ انجیل کی روشنی میں، بائبل کی روشنی میں، بائبل کے اکارڈنگ یہ ملتا ہے کہ اس پر زہر اثر نہیں کرے گا۔ جب اس عیسائی خاتون نے اتنا دیکھا، خود کو پھنستا ہوا دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے دیکھا کہ اگر میں زہر پیوں گی تو اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا، جان کا خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے کاؤنٹر کر دیا اور کہا کہ میں نے بھی تمہاری حدیث کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان صبح سویرے اجوا کھجورے کھائے اور اس کا یہ معمول رہے اور وہ سچا مومن ہو تو اگر وہ زہر بھی پی لے تو زہر اس پر اثر نہیں کرے گا۔ جب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سچ ہونے یا نہ ہونے کی آئی، بات حدیث کے سچ ہونے یا نہ ہونے کی آئی، بات اسلام کے سچے ہونے یا نہ ہونے کی آئی، تو پھر شیخ اسرار رشید نے دیر نہیں کی بلکہ کھڑے ہو کر کے آپ نے زہر پی لیا، اور ایک نہیں بلکہ کئی گھونٹ زہر کے شیخ اسرار رشید نے پیے۔ اس کے بعد اس عیسائی خاتون نے کہا، اس عیسائی لیڈی نے کہا کہ اس زہر کو چیک کیا جائے کہ آیا کہ یہ زہر ہے بھی یا نہیں۔ تو شیخ اسرار رشید نے کہا، جو زہر میں نے پیا ہے، جس بوتل سے میں نے پیا ہے، میں نے تو کئی گھونٹ پیے ہیں، آپ بس ایک گھونٹ پی کر ثابت کر دو، ایک گھونٹ پی کر دکھا دو۔ اس پر وہ عیسائی مناظرین راہ فرار اختیار کرنے لگے اور زہر کی بوتل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو میں جو کہنا چاہ رہا تھا، اب یہ شیخ اسرار رشید والا مسئلہ ہو زہر پینے کا، یا ہمارے علماء کرام نے آگ میں کودنے کے بھی چیلنج کیے، اگنی پریکشا کے بھی چیلنج کیے، لیکن آپ نے آج تک کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بابا نے، کسی پاکھنڈی نے یا کسی دوسرے دھرم کے آدمی نے اس طرح کا چیلنج کیا ہو کہ وہ اپنے دھرم کو سچا ثابت کرنے کے لیے زہر پی لے گا یا آگ میں کود جائے گا، مقابلہ کرو۔ کبھی اس طرح کا کوئی چیلنج نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے۔ مسلمان یہ صرف مانتا نہیں بلکہ اس پر یقین رکھتا ہے، اعتماد رکھتا ہے، اس پر اپنا ایمان رکھتا ہے کہ ساری کائنات کا جو خالق ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ مسلمان اس پر یقین رکھتا ہے
کہ ہماری موت اور زندگی کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، ساری دنیا کو جو بنانے والا ہے وہ اللہ ہے۔ مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا اسلام سچا ہے، ہمارا رب سچا ہے، ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارے نبی سچے ہیں۔ اس لیے مسلمان اس طرح کے چیلنجز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جیسے شیخ اسرار رشید نے صرف چیلنج کیا نہیں بلکہ زہر پی کے یہ ثابت بھی کر دیا، الحمدللہ وہ آج بھی صحت یاب ہیں۔ اللہ اکبر، ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک عالم دین نے اسلام کی حقانیت کی خاطر، اسلام کو سچا ثابت کرنے کی خاطر زہر کی بوتل اٹھائی اور زہر کے کئی گھونٹ پی لیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر ان کے ایمان کی وجہ سے ہے، رب پر توکل کی وجہ سے ہے، رب پر یقین کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی ایسے چیلنجز کی کیا ضرورت ہے، ایسے مناظرے یا مقابلے کے چیلنج دینے کی ضرورت کیا ہے، یا مواہلے کی چیلنج دینے کی ضرورت کیا ہے، آپ تو دلائل کی روشنی میں بات کرو۔ تو آپ مجھے بتائیے، ابھی جو فتنہ ارتداد کا شکار نوجوان ہو رہے ہیں، جو امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، جس کو ایکس مسلم کہا جا رہا ہے، ایکس مسلم موومنٹ، ہزاروں کی تعداد میں آج اسلام دھرم چھوڑ کر جو مسلم نوجوان اسلام دھرم چھوڑ چکے ہیں اور وہ ناستک بن رہے ہیں، ایتھیزم کا شکار ہو رہے ہیں، آپ ان سے کس دلیل کی بات کرو گے؟ وہ تو قرآن کی آپ آیت کی بات کرو گے تو وہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کرو گے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ معراج کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی آیات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ جو ایکس مسلم فتنہ ہے، اس فتنے سے نبٹنے کے لیے آپ کو دلائل سے کام، آپ سمجھے کہ دلائل سے کام لیں گے تو آپ میدان مار لیں گے، نہیں بھائی، وہ تو قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتے، وہ تو مانتے ہی نہیں نا، وہ تو کتابوں کو مانتے ہی نہیں نا، نہ آسمانی کتابوں کو، نہ آسمانی کتاب کو، نہ احادیث کی کتب کو مانتے ہیں۔ تو پھر ایسی سچویشن میں یہ جو ایکس مسلمز ہیں، جو رات دن اسلام کی توہین کر رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، تو پھر ان سے نبٹنے کا یہی ایک طریقہ بچتا ہے کہ اگر کسی ایکس مسلم کو یہ لگتا ہے کہ اسلام جھوٹا ہے، اسلام سچا مذہب نہیں ہے، جو مسلمان عبادت کرتے ہیں خدا واحد کی وہ غلط ہیں، یا اللہ رب العزت کا وجود نہیں ہے، یہ جو ایکس مسلم رات دن واویلا اور ہنگامہ بپا کیے ہوئے ہیں چند پیسے کمانے کے لیے، غیر مسلموں سے فنڈ لینے کے لیے، جو رات دن یہ توہین کرتے ہیں ہمارے نبی کی، تو پھر وہ اس طرح کا کام کرنے کے لیے میدان میں آئے، وہ آئے میدان میں، ایمان والوں کے سامنے آئے، آگ میں کود کے دکھائیں، زہر پی کر دکھائیں، اور ثابت کریں کہ وہ جو مانیتا رکھتے ہیں، وہ جو آستھا رکھتے ہیں، یا وہ جو یقین رکھتے ہیں، یا وہ جس ٹریک پر ہیں وہ صحیح راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ تو پھر یہی ایک راستہ بچتا ہے نا کہ آگ لگائی جائے، آگ جلائی جائے، اس کے اندر یہ ملحد، یہ مرتد بھی جائے اور ایمان والا بھی جائے، تبھی ثابت ہوگا نا، تبھی یہ حل ہوگا نا مسئلہ، تب پتہ لگے گا نا یہ جو آج ایکس مسلم موومنٹ کے نام پر جو فتنہ پھیلا رہے ہیں یہ کتنے پانی میں ہیں، ان کی نانی مر جائے گی، ان کو اپنی اوقات یاد آ جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو زندگی میں ناکامی کا شکار ہوئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یار اسلام کی برائی کرنے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے میں، ہم لائیو چلاتے ہیں، اسٹریم کرتے ہیں، لائیو اسٹریم کرتے ہیں، ہزاروں لوگ جڑ جاتے ہیں، غیر مسلم جڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ لوگ خوش ہو کر کے کہ دیکھو یار یہ پہلے مسلم تھا اب پیغمبر اسلام کی توہین کر رہا ہے، تو وہ فنڈ دیتے ہیں، فنڈ بھیجتے ہیں، کوئی 500 بھیج رہا ہے، کوئی 1000 بھیج رہا ہے، کوئی کتنا بھیج رہا ہے، کوئی کتنا بھیج رہا ہے۔ در حقیقت ایکس مسلم کوئی موومنٹ نہیں ہے بلکہ ایک دھندا ہے، یہ کاروبار ہے۔ وہ لوگ جو محنت کر کے کمانا نہیں چاہتے، وہ لوگ جو جد و جہد کر کے، وہ لوگ جو محنت کر کے آگے بڑھنا نہیں چاہتے، جن کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے، جن کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ محنت کر کے آگے بڑھ سکے، محنت کر کے کما سکے، وہی لوگ یہ شارٹ کٹ اپنا رہے ہیں، اسلام کو چھوڑتے ہیں، اسلام کی برائی کرتے ہیں، مسلمانوں پر کٹاکش کرتے ہیں، اور پیغمبر اسلام کی رات دن لائیو اسٹریمنگ کے دوران توہین کرتے ہیں۔ اس سے ان کا کام چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے، انہیں لاکھوں روپے منتھلی انکم ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ حقیقت جان لیں، یہ جو ایکس مسلم موومنٹ کچھ نہیں ہے، یہ فتنہ صرف اور صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نامرد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے کوئی اوقات نہیں، جن کی حیثیت نہیں، جن کے بس کی بات نہیں 2 روپے کمانا، جن کے بس کی بات نہیں دنیا میں کچھ کر گزرنا، جن کے اندر کوئی ایبلٹی نہیں، جن کے اندر کوئی کوالٹی نہیں، بس انہوں نے دیکھا کہ پیسہ کیسے کمایا جائے، تو سب سے بہتر طریقہ شارٹ کٹ یہ ہے
کہ بھئی پیغمبر اسلام کی توہین کرو، اسلام پر کٹاخش کرو، اسلام پر انگشت نمائی کرو، قرآن کا مذاق اڑاؤ، حدیث کا مذاق اڑاؤ، تو جو غیر مسلم کمیونٹی ہے وہ انہیں تحفے بھیجتے ہیں، انہیں پیسے دیتے ہیں۔ لائیو اسٹریمنگ کے دوران ہی کوئی 500 کا اسٹیکر بھیج رہا ہے، کوئی 1000 کا اسٹیکر بھیج رہا ہے، ایک ایک دن میں کئی ہزار روپیہ، لاکھوں روپیہ کما کر بیٹھتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ سب کچھ پیسے کا کھیل ہے، کاروبار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دلائیں اور انہیں اسلام کی بنیادی باتیں ضرور سکھائیں، اور انہیں اسلام کی حقانیت کے بارے میں ضرور بتائیں، اور ان کے دل میں بچپن سے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کے دلوں میں ڈالیں، عشق مصطفیٰ کی شمع ان کے دلوں میں روشن کریں، چونکہ آنے والا وقت بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ وہ وقت آ چکا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایمان بچانا ایسے ہوگا جیسے انگاروں پر چلنا، آگ کے انگاروں پر چلنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی مشکل ایمان بچانا ہوگا۔ وہی دور آج آ چکا ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں، دنیا کے اندر کوئی کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، آج تک کسی بھی مذہب کے ماننے والے نے نہ زہر پی کر دکھایا، نہ آگ میں کودنے کی بات کی، نہ کبھی کسی طرح مقابلے کی یا مباہلے کی بات کی۔ صرف اور صرف مسلمان ہیں، صرف اور صرف اسلام سے وابستہ لوگ ہیں جو ہمیشہ تیار رہتے ہیں اپنے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، ہمیشہ آگ میں کودنے کو بھی تیار رہتے ہیں، اور صرف چیلنج نہیں کرتے بلکہ شیخ اسرار رشید جیسے لوگوں نے زہر پی کر دنیا کو ثابت بھی کر دیا، دکھا بھی دیا کہ سنو، ہم جس رب پر یقین رکھتے ہیں وہ رب سچا ہے، ہمارا اسلام سچا ہے، ہمارا نبی سچا ہے۔ انشاءاللہ دنیا میں اسلام کا پرچم بلند رہے گا۔ بہت آئے اور چلے گئے، لیکن اسلام نہ کبھی مٹا تھا، نہ کبھی مٹا ہے، نہ کبھی مٹے گا۔ اللہ نے اسلام کو وہ خصوصیات دی ہیں، اسلام کو وہ کوالٹی دی ہے، جتنا دبانا چاہو گے یہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔